अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। सुहेल आफरीदी को बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हल्फ उठाए लगभग 2 हफ्ते गुजरने को आए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी काबीना की तश्कील नहीं दी, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती निज़ाम मफलूज होकर रह गया है। वज़ीर आला ने काबीना की तश्कील तक सरकारी महकमों में तकर्रुरियों और तबादलों पर पाबंदी का ऐलान भी कर दिया और काबीना की तश्कील से मशरूत कर दिया है। सुहेल आफरीदी जो है वो कह रहे हैं कि मुलाकात जब तक नहीं हो सकती तब तक की तश्कील जो है ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि सुहेल आफरीदी ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया कि वो बानी पीटीआई की मुशावरत के बगैर काबीना नहीं बनाएंगे। कुछ हुकूमती अरकान जो हैं वो उनका ये दावा था कि आज सुहेल आफरीदी की बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ और कुछ अरकान ने कल के लिए पेशगोई कर रखी है। अब देखते हैं कि कल भी ये मुलाकात हो पाती है या नहीं हो पाती। खैबर पख्तूनख्वा में काबीना का तश्कील ना पाना एक ऐसा बहरान है जिसका जल्द अज जल्द हल होना जरूरी है ताकि कारोबारी हुकूमत चल सके, क्योंकि दहशतगर्दी के शिकार इस सूबे में अमन व अमान के लिए फौरी और मौसर फैसले लेने की अशद जरूरत है। और ये जरूरत तब बढ़ जाती है जब अफगानिस्तान की जानिब से फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी नहीं करवाई जा रही है। आज इस्तांबुल में मुज़ाकरात के तीसरे दौर का आगाज हो गया है। गुज़िश्ता रोज मुज़ाकरात के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत के साथ दो टोक अल्फाज में पाकिस्तान के असूली मुतालबे रखे थे, जिन पर कोई मस्बत पेशरफ्त सामने नहीं आई है। पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर यह बावर करवाया है कि अफगान तालिबान की तरफ से की जाने वाली दहशतगर्दों की सरपरस्ती मंजूर नहीं है। पाकिस्तानी वफ्द ने अफगान रजीम से मुतालबा किया है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इकदाम करने होंगे, लेकिन तालिबान की तरफ से जो दलाइल दिए जा रहे हैं वो गैर मंतकी और जमीनी हकाइक से हट कर हैं। उनकी तरफ से टीटीपी को पाकिस्तान सरहद से दूर मुंतकिल करने की गैर मंतकी पेशकश से लग रहा है कि अफगान तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। पाकिस्तानी वफ्द ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि तालिबान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के असूली मुतालबे को तस्लीम करने की सूरत में ही बात आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान हमसायों के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को फरोग देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी दो टोक अल्फाज में अफगानिस्तान को यह पैगाम दिया है कि अफगान तालिबान से मुज़ाकरात में मामला तय नहीं पाते तो हमारी और उनकी खुली जंग है। खित्ते के अमन का दारो मदार अब इस बात पर है कि मुज़ाकरात में अफगानिस्तान का रद्द अमल क्या होता है, और ये कुछ इशूज़ हैं और कुछ दीगर पॉलिटिकल मामला भी हैं इस वक्त मुल्क में ऑन गोइंग जो सिचुएशन, उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात है तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमें ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमजद खान नियाजी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। और कुछ ही देर में सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अली गौहर बलोच साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे, उन्हें भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। मैं नियाजी साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। बड़ा ही एक प्रेसिंग सवाल है सर, बड़ा एक ज़रूरी सवाल है। आप लोगों की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, चीफ मिनिस्टर वहाँ पे तब्दीली की है, खान साहब की ईमा पर ये तब्दीली हुई है। सर क्यों काबीना की तश्कील जो है वो अभी तक डिलेड है? इतने दिन गुजर चुके हैं ओथ को। आपको नहीं लगता कि इट्स अबाउट टाइम कि जो नए चीफ मिनिस्टर हैं वो अपनी टीम के साथ प्रॉपर्ली मैदान में उतरे, काम करना शुरू करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस्मीन, ये भी तो देखें कि 4 करोड़ का सूबा है और अवाम ने मैंडेट दिया है। प्रोविंशियल असेंबली जो है उन्होंने मुंतखब किया है, एक चीफ मिनिस्टर है और वो चीफ मिनिस्टर अपनी लीडरशिप से बैठना चाहता है, लीडरशिप के साथ मशावरत करना चाहता है कैदी नंबर 804 से। तो इस पे क्या एतराज़ होना चाहिए था फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को था कि वो फैसिलिटेट करते। उस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो जैसा भी हो, प्राइम मिनिस्टर है, उससे बात हुई और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं बात करता हूं, तो उसके बाद जवाब ही नहीं आया। अब एक चीफ मिनिस्टर के ऊपर चूंकि उसको मुंतखब किया गया है और उस पर भारी जिम्मेदारी है, वो ऐसी काबीना का इंतखाब करना चाहता है जिसमें वो सारे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी एमपीएस हैं वो सारे कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन चूंकि सारे भाई हैं, दोस्त हैं, एक फैमिली है, तो वो समझते हैं कि मैं किसी के अंदर तफरीक ना करूं, बल्कि खान साहब जो सजेशंस दे तो उसके मुताबिक ऐसी काबीना तश्कील दी जाए जो डिलीवर कर सके दहशतगर्दी के खिलाफ, अमन के लिए, तरक्की के लिए, प्रोग्रेसिव केपीके के लिए, वहाँ पे एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, हर एक इशू है ना वहाँ पे, क्योंकि एक दहशतगर्दी का शिकार सूबा है। तो इसमें चाहिए था कि फैसिलिटेट किया जाता, रास्ता दिया जाता। अच्छा नियाजी साहब, ये जो बात सर आप कर रहे हैं ना कि 9 मुंतखब हैं, अपनी लीडर से मुलाकात करके कोई एक रोड मैप उनसे लेना चाहते हैं, उनका एक माइंड अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, फिर चीज़ों को जो है वो ऑपरेशनल सतह के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, ये सारी बात अंडरस्टैंडेबल है। और मैं सवाल पूछने से पहले आपको डिस्क्लेमर भी दे दूं कि मैं तो हमेशा इस बात की यहाँ पर हिमायत करती हूँ कि खान साहब से मुलाकातों के बीच में ये जो भी रुकावटें ये नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को एक ईजी एक्सेस होना चाहिए अपने लीडर तक। लेकिन सर हैविंग सेड दैट, आपको नहीं लगता कि अगर दूसरी तरफ से इस मामले को लेकर ताउन नहीं किया जाता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सर हॉस्टेज ही बना लिया सूबे के सारे मामलात को, अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स को, अपने हर इशू को इस बात से मशरूत करके कि खान साहब से मुलाकात हो जाए। अब अगर खान साहब से 2 महीने मुलाकात नहीं होती तो 2 महीने काबीना नहीं बनेगी सर केपीके में।
اس کے لیے دیکھیں میکنزم دیکھا جائے گا، لیڈرشپ، مرکزی لیڈرشپ اور پولیٹیکل کمیٹی دیکھے گی کہ اس حالات کے اندر جو ہے ایک ٹائم فریم ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں، پھر ہم پہ اعتراض آتا ہے کہ جی آپ بات چیت نہیں کرنا چاہتے، آپ بیٹھنا نہیں چاہتے، تو آپ خود اندازہ کریں کہ جب عدالتیں بے بسی کے شکار ہو جائیں تو اس ماحول کے اندر آپ خود سمجھیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے حالات، پاکستان کے اندر پولیٹیکل حالات کیا اس قابل ہیں کہ جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو بیٹھنا چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے یا آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. بہت سارے معاملات کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے پاس چوائس نہیں ہے. آپ لوگوں کی اس ملک کا جو سب سے سینسیٹیو صوبہ ہے وہاں پر حکومت ہے، تو آپ لوگوں کو سر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا نمائندہ بھیجیں، خود جائیں. آپ لوگوں کو مذاکرات کا مختلف ایشوز پر مشاورت کا بھی حصہ بننا پڑتا ہے اس حکومت کے ساتھ، تو سر وہ والے کام تو ہو جاتے ہیں. میری بات سنیں نا، ہم نے کبھی بھی پاکستان، جہاں پاکستان کی سوورنٹی ہو، پاکستان کا دفاع ہو، پاکستان کی ترقی ہو، پاکستان کی معیشت ہو، پاکستان کی عوام ہو، ہم کبھی بھی پیچھے نہیں اٹھے. ہمارا مینیفیسٹو یہی ہے، سپریمیسی آف لا. لیکن بدقسمتی ہے جب آپ کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے یا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہو. اس حالات میں آپ بتائیں کہ ہمارے لیے کتنے آپشن بچتے ہیں. سر دیوار سے ساتھ لگائے جانے کی جہاں تک بات ہے نا، کچھ چیزیں میں نے جس طرح جو پہلے بھی سوال کیا کہ کچھ چیزیں مجھے لگ رہا ہے کہ اب آپ لوگ بھی ایگزیجریٹ کر کے ان سے معاملات کو مشروط کر کے معاملات کو روک لیتے ہیں. نہیں، مجھے اجازت دیں گے سر. نہیں، اجازت میں سوال پورا کر لوں، آپ جواب دیجیے گا. میں نے تحمل سے آپ کی بات سنی ہے. سر آپ کے جو چیئرمین ہیں اس وقت گوہر خان صاحب، انہوں نے پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر مجھ سے ملاقات ناممکن ہو سکے تو میں اختیار دیتا ہوں نئے چیف منسٹر کو کہ اپنی کابینہ بنا لیں. پھر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ ہم ایک مختصر کابینہ بنا کے ورکنگ آف دا گورنمنٹ شروع کر لیں گے، ایکسپینشن ہم خان صاحب سے ملاقات کی بات کر لیں گے. اب یہ دونوں آپشنز ٹیبل پر ہیں. سہیل آفریدی صاحب ان کو کیوں یوز نہیں کر رہے؟ وہ کمپیٹنٹ انف نہیں ہے یا پھر گوہر صاحب جو ہے غلط بیانی کر رہے ہیں؟ نہیں، چیف منسٹر بھی کمپیٹنٹ ہے اور گوہر بھائی بھی جو ہے وہ غلط بیانی نہیں کر رہے. میں نے آپ کو کہا کہ کافی چیزیں کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں سب، چونکہ ہمارے لیے تمام ایم پی ایز جو ہے وہ برابری کی سطح رکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی ایسے سب کو جو ہے وہ ہمارے لیے چیف منسٹر، ہمارے لیے منسٹر ہے، تو ہم جس کے اوپر چیف منسٹر یا خان صاحب جو ہے وہ اپنی آشیرواد دیں گے تاکہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو. تو مسئلہ یہاں پہ آ کے رکتا ہے اور پھر تاکہ ہم اس سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ کام کریں اور آپ کو انشاءاللہ بہت جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری آپ کو چیزیں تبدیل ہوتی نظر آئیں گی جیسے ہی کابینہ کی تشکیل ہو. یہ جو جیسے ہے نا سر، یہ بڑا کرٹیکل جیسے ہے، اور مجھے پتا ہے میں اس بات پہ بہت وقت خرچ کر رہی ہوں، لیکن میرا ایک جینوئن کنسرن ہے اس بات کو لے کر کہ چیف منسٹر کی تبدیلی اٹ سیلف پہلے جو ہے صوبے کی ورکنگ ظاہر ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے گورنمنٹ کی ورکنگ کو ڈسرپٹ کرتی ہے. اس کے بعد اب آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے، چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ پلر ٹو پوسٹ بھاگ رہے ہیں ملاقات کے لیے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو رہا. لیکن پھر بھی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے کوئی خبر ہے آپ لوگوں کے پاس اس بات کو لے کر کہ کیا چانسز ہیں، کیا کہیں پر کوئی رابطہ ہوا ہے کہ چیف منسٹر صاحب کی ملاقات ہو جائے گی؟ کیونکہ جیسے میں نے ابتدائیے میں کہا اسپیکولیشنز تو ہو رہی ہیں، کچھ آپ کے لوگ کہہ رہے تھے کہ بس آج ملاقات ہو جائے گی، اب کچھ کہہ رہے نہیں ڈیفینیٹلی کل ہو جائے گی. ہم امید کرتے ہیں کہ قانون اور آئین کی پاسداری ہوگی، عدالتوں کو فیصلہ مانا جائے گا تاکہ آگے کی طرف بڑھا جا سکے. ملاقات ہم پوری امید کرتے ہیں، کل کا دن بڑا اہم ہے، ملاقاتوں کا دن ہے اور کل کے ٹھیک ہے، کل امید ہے ملاقات ہونی چاہیے. میری اپنی سوچ کے مطابق اگر یہ گورنمنٹ میں تھوڑی سی جمہوریت کی ان میں رمق باقی ہے تو ان کو یہ سپیس دینی ہوگی تاکہ آگے کی طرف بڑھا جا سکے. چلیں لیٹس سی. لیکن میں پھر بھی آپ سے میرا خیال ہے یہ گزارش کروں گی اور آپ کے توسط سے آپ کی پارٹی کو بھی یہ کہوں گی کہ اگر ملاقات نہیں بھی ہوتی سر تو صوبے کا کام جو ہے وہ کم سے کم اس کا آغاز کر دیں، کیونکہ حکومت سر آپ کی ہے، صوبے کے مسائل جو ہے ایسا لگتا ہے اس کے اوپر آپ کی حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے، صرف ان ایشوز کے اوپر جو ہے، اور جو صوبے کے اصل ایشوز ہیں جو عوام سے جڑے ہیں ان پر سر اور لوگ جو وہ توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں. جشفین نہیں دیکھیں، صوبے کی عوام ہو، صوبہ ہو، جہاں پہ ایڈمنسٹریشن ہے وہاں کسی قسم کی کوئی کوتاہی قابل برداشت نہیں ہے اور چیف منسٹر کا فوکس ہے پورا، اور انہوں نے اس سلسلے میں ڈے اور نائٹ جو ہے فوکس کیے ہوئے. آپ نے دیکھا ہوگا امن کے حوالے سے، امن جرگہ ہو، ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے انہوں نے میٹنگ کر لی ہے، تو ان کے لیے تجاویز ان کی جو ہے انہوں نے بیان بھی کی ہیں.
اور اس کے لیے وہ کام بھی کر رہے ہیں. نہیں سر, میں اس لیے ود ڈیو وہ اپالوجی اینڈ ریسپیکٹ جو تھوڑا سا ڈیفر اس لیے کری ہوں, اور یہ سوال بھی میں نے اس لیے کیا کہ سر دیکھیں صوبے میں ایک عام رہنے والے شخص کے لیے اگر آٹا مہنگا ہو رہا ہے اور صوبے کی حکومت اس کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے, نہ ہم نے کوئی بات سنی, نہ کوئی ہم نے اس کے اوپر ریاکشن دیکھا, لیکن گورنر جو KPK کے ہیں وہ بین الصوبائی ترسیل جو گندم کی ہے اس کو روکنے کے اوپر پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں, خط بھی لکھتے ہیں. ان کا تعلق ایک ایسی جماعت سے جو کہ یہاں سینٹر میں اتحادی ہیں اس حکومت کے ساتھ, لیکن وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اپنے صوبے کے بہاف پہ. لیکن سر آپ کے چیف منسٹر کو نہیں دیکھا ہم نے, وہ مصروف ہے اس بات میں کہ میری خان صاحب سے ملاقات کرا دیں. نہ یشوین, شاید آپ کی نگاہ سے وہ خط یا وہ میٹنگ نہیں گزری جس میں چیف منسٹر نے چیف سیکرٹری کو اور متعلقہ افسران کو جو ہے ہدایات بھی دی تھی کہ فوری طور پہ پنجاب سے جو ہے وہ احتجاج بھی کیا جائے اور آٹا روکنے یا گندم کی جو ترسیل ہے اس میں رکاوٹ کو دور کیا جائے. اس سلسلے میں باقاعدہ خط لکھا گیا ہے, چیف منسٹر کی طرف سے رابطہ کیا گیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے فوکس ہے پورا. چاہے وہ میٹنگ بھی آپ کی نگاہ سے نہیں چلے, میں ڈیفینیٹلی اس کو بھی دیکھ لوں گی. سر مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے علی گوہر بلوچ صاحب سامنے ہوں گے. تھوڑا سا حکومتی موقف اور جو نقطہ آپ نے اٹھایا ملاقات کا, جس پہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں متفق سے اس پر بھی بات کریں گے, اور کچھ اور ایشوز ہیں خاص طور پہ افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں ان سے جڑے, ان پر بھی بات کریں گے. ویورز ہمارے ساتھ رہے گا. جی ویلکم بیک ناظرین, امجد نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ علی گوہر بلوچ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. بہت شکریہ آپ کا علی گوہر صاحب, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. سر آپ کے پروگرام میں سر آنے سے پہلے جو ڈسکشن یہاں پہ ہو رہی تھی, تھوڑا سا اسی سے پہلے آپ سے جو ہے گفتگو کا آغاز کر لوں کہ سر نئے چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے, انہوں نے وہاں پہ جو بھی تبادلے ہیں, تقرریاں ہیں, کابینہ کی تشکیل ہے, ہر چیز پر اس وقت جو ہے وہ ان کو روک رکھا ہے, اور مقصد یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ اپنے لیڈر سے ملنا چاہتے ہیں. اوتھ وہ لے چکے ہیں. سر ایک چیف منسٹر ہے, اپنے لیڈر سے ملنا چاہتے ہیں, نئے ہیں, اپنے لیڈر کا ویژن لینا چاہتے ہیں, کیوں ملاقات؟ یہ تو میں کہتی ہوں ایک گڈ ول جسچر کے طور پر سر آپ لوگوں کو کرا دینی چاہیے تھی, اور وہ بھی تب جب چیف منسٹر صاحب نے پرائم منسٹر کے آگے بھی جو ہے وہ یہ ریکویسٹ کی اور رکھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس بات کے 2-3 پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی جو نظام ہے وہ پارٹی میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, اور دوسری بات ہے کہ اگر آئینی اور قانونی طور پر دیکھا جائے تو وہ ان سے مشاورت کر ہی نہیں سکتے, بلکہ اس بات پر ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے. اور خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب زیر حراست تھے, جب مریم صاحبہ زیر حراست تھیں, جب شہباز شریف صاحب تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب کی اہلیہ اتنی بیمار تھیں کہ وہ مطلب ہے کہ بالکل بڑی شدید بیمار تھیں, اور نواز شریف صاحب نے ریکویسٹ کی کہ میری مسز کے ساتھ میری بات کروا دیں, تو اس ظالم سماج نے ان کی بات نہیں کروائی تھی. یہ لوگ جو آج کہتے ہیں کہ لیڈر سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور یہ اور وہ ہے. باقی یہ ہے کہ اگر وہ گائیڈ لائن کو لینا بھی چاہتے ہیں تو ان کی پارٹی کے بے شمار لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی بھی رہتی ہیں ان کے ساتھ, ان سے گائیڈ لائن لے لیں. اور خاص طور پر جب آپ بنیں گے اور ایک غیر فطری گفتگو کریں گے, آپ نعرے لگائیں گے, آپ کہیں گے کہ جناب میں یہ کر دوں گا, میں اسلام آباد کی طرف آؤں گا, میں وہ کر دوں گا, تو قانونی طور پر جو آپ کو پتہ ہے اس کے جیل کے قوانین ہیں ان کے مطابق تو صرف آپ کے وکلا عدالت کی اپلیکیشن کے ذریعے اور آپ کے قریبی ریلیٹیو جس میں آپ کے بیوی بچے یا دیگر رشتہ دار ہیں وہ آ سکتے ہیں. نہیں سر, کورٹ آرڈر ہے جو لسٹ, نہیں کورٹ آرڈر ہے جو لسٹ یہ پرووائڈ کریں گے وہ لوگ مل سکتے ہیں. سر دیکھیں وہ بات ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ کورٹ میں جائیں, کورٹ نے اگر کوئی ڈائریکشن دی اور اس پر عمل درآمد سپرنٹینڈنٹ نہیں کر رہا تو وہ عدالت سے رابطہ کرے. تو اس میں گورنمنٹ کا تو کوئی نہیں ہے. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ جیل مینول کے اندر کون سے رشتہ دار ہیں, بلکہ اس سے ہٹ کے ان کے ساتھ تو رعایت کی گئی ہے. ان کی بے شمار پولیٹیکل لوگوں نے ملاقاتیں کرتے ہیں, بے شمار وکلا ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں, روز نیا نیریٹو ان کا جاری ہوتا ہے. نہیں سر, یہ میرا خیال ہے کہ کوئی رعایت نہیں ہے, اور جب بھی ماضی میں کوئی لیڈرز جیل میں گئے ہیں تو ملاقاتیں ہوتی ہیں. لیکن آپ نے سر اپنی گفتگو میں 2 باتیں میں ان پہ کامنٹ لینا چاہتی ہوں. ملاقاتیں نہیں ادھر یشفین میں ایک چیز کی وضاحت کروں گا. جی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا کہ میں جیل کے اندر تھا تو میری بیوی کی بھی مجھ سے ملاقات نہیں کروائی جاتی تھی, وہ بھی بڑی مشکل سے, اور میرے وکیلوں تک میری رسائی نہیں ہوتی تھی. اور اس نے کہا کہ آپ میرا ریکارڈ دیکھ لیں کہ کوئی ایک بندہ بھی
میری بیوی یا میرے داماد کے علاوہ کبھی کسی نے سال پورے نہیں، لیکن علی گوہر بلوچ صاحب، میاں صاحب جب جیل میں تھے وہاں جن کی ملاقاتیں ہوتی تھی وہ ریکارڈ کبھی آپ بھی فرصت سے میاں صاحب کی تو ان کی اہلیہ سے فون پر بات نہیں کروائی گئی تھی. میں اس کو بالکل ڈینائی نہیں کر رہی، لیکن جو ان کی ریگولر ملاقاتیں ہوتی تھی سر، وہ کتنے لوگوں سے ہوتی تھی، ایک وقت میں کون کون ہوتا تھا، پلیز وہ ریکارڈ نکال کے آپ نے کچھ دن ہوئی تو آپ جیل مینول سے لسٹ منگوائیں نا، بتائیں نا کہ جب سے نیازی صاحب زیر اریسٹ ہیں اور وہ زیر حراست ہے، آپ دیکھیں کتنے. اچھا، لیکن ایک بات آپ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، آپ نے کہا کہ میاں صاحب کی ان کی اہلیہ سے بات بھی نہیں ہونے دی گئی جب وہ جیل میں تھے، تو سر یہ کوئی وہ ہے، پھر کوئی پولیٹیکل وہ ہو رہی ہے، وہ کیا کہنا چاہیے، بدلہ لیا جا رہا ہے، سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے؟ نہیں، بدلہ نہیں ہے، بدلہ ہی ہے نا سر، آپ بار بار میں آتا نہیں. میں آپ کو جیل مینول میں یہ چیز ہے کہ آپ فون پہ کم از کم بات کرنے دیں قریبی ریلیٹیوز کو. اور یہ تو ان سے ملاقاتیں چند دن نواز شریف صاحب سے کچھ لوگوں کی ملاقاتیں اس کے بعد بند کر دی گئی. اچھا، آپ نے یہ کہا کہ کیا ان کو وہ وقت یاد ہے جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے اور یہاں پہ باہر جو ہے پارٹی کے سارے ڈیسیجنز ہوتے رہے؟ سر، ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب پی ڈی ایم 1 گورنمنٹ میں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور بطور وزیر اعظم وہ یو کے جایا کرتے تھے فزیکلی میاں صاحب سے مشورہ کرنے کے لیے، اور ہمیں بتایا جاتا تھا کہ پارٹی کے لیڈر میاں صاحب ہیں، ان سے ملاقات کے بغیر گورنمنٹ کے معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. تو سر آپ پہ اپلائی ہوتا ہے تو ان پر بھی اپلائی ہوتا ہے؟ نہیں تو پھر جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تب تو ان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی تھی. نہیں، لیکن سر جب میاں صاحب لندن میں تھے تب بھی وہ کنوکٹڈ تھے، ان کا سٹیٹس اس وقت چینج نہیں ہوا تھا، سزا یافتہ تھے. نہیں تو وہ اس وقت دیکھیں نا، اس وقت ان کی پیرول کے اوپر ایک قسم کی رہائی ہوئی تھی. تو جو بھی تھا ملک کا وزیر اعظم ان سے ملنے جاتا تھا اور ہم اس کے اوپر سوال بھی کرتے تھے تو آپ کی جسٹیفیکیشن کو مان لیتے تھے کہ آپ کے لیڈر ہیں، آپ جاتے ہیں ملنے، کوئی بات نہیں. یہاں پر بھی تو سر یہ اپلائی ہوتا ہے نا؟ جب بانی پی ٹی آئی باہر آ جائیں گے تو یہ ان سے ملاقاتیں کر لیں. جب بانی پی ٹی آئی باہر آ جائیں گے تو یہ ان سے ملاقات کر لیں. اچھا، آپ نے شروع میں ایک اور بات کی، آپ نے کہا کہ یہ جو ورکنگ آف دا گورنمنٹ کو شروع نہیں کر رہے، یہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں جو چیف منسٹر صاحب ہیں. میں تھوڑا سا اس پہ کامنٹ لے لوں امجد نیازی صاحب سے کہ سر یہ تو ڈسکوالیفیکیشن کے مرتکب ہو سکتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کی ورکنگ کو روک کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک اور بات جو کی علی صاحب نے، وہ اس وقت میں آپ سے سوال پوچھنا بھول گئی، یہ گورنمنٹ کے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو لب و لہجہ سہیل آفریدی صاحب استعمال کر رہے ہیں وہ ایک چیف منسٹر کے لیے ایک تو پہلے اپروپریٹ نہیں ہے، دوسرا پھر آپ پہلے دن ہی دھمکیوں سے شروع کریں سر، تو ورکنگ ریلیشن شپ تو ڈیولپ ہونا بھی ہو تو نہیں ہوتا. یشفین، جو لب و لہجہ جو ہے وہ فیڈرل کیبنٹ کے ممبران جو ہے ان کے بارے چیف منسٹر کے بارے جب میرا خیال ہے جی اچھا نیازی صاحب آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش جی چلے نیازی صاحب آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے، آپ کی آواز میں سے آڈیو میں کوئی ایشو آ رہا ہے، ہم آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہی نقطہ چلے ہم سر آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں. علی گوہر بلوچ صاحب، وہ میرا خیال ہے کہ وہ جو بات ریز کر رہے تھے، چلے وہ سوال میں آپ سے ریز کر کے پوچھ لیتی ہوں کیونکہ یہ بات بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی جو نیازی صاحب بات کر رہے تھے کہ سر جب ان کی نامینیشن نہیں ہوئی سہیل آفریدی صاحب کی، انہوں نے تو لب و لہجہ بعد میں آ کے استعمال کیا، یہاں پہ فیڈرل منسٹر سے پوری پریس کانفرنسز کرتے رہے اور جو کچھ ان کی ذات کے بارے میں کہا جاتا رہا وہ مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، بہت کچھ کہا گیا، ان کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا آپ لوگوں نے، آپ کی جماعت نے، تو تھوڑا سا ریٹیلیٹری وہ بھی شاید ہو گئے ہوں گے. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے جس کی اکثریت ہو اس کا چیف منسٹر بنتا ہے، اور ہم نے اس راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے چیف منسٹر بننے سے پہلے کی ان کی تقاریر ہے، ریاست کے مخالف حکومت پر چلے تنقید کرنا الگ بات ہے، لیکن جس طرح سے وہ ریاست کو للکارتے رہے، جس طرح سے وہ ان کی پاکستان کی افواج کے خلاف انہوں نے تقاریر کی ہیں، پاکستان کی ریاست کے خلاف انہوں نے تقاریر کی ہیں، اور جو لوگ وہ آپ سنائیں نا لوگوں کو وہ کیا ہے، اس بیس پر ہمارے وفاقی وزراء نے تحفظات کا اظہار ضرور کیا کہ ایسا بندہ جو ریاست کے مخالف ہے وہ آپ کس طرح اس کو چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ جو ہے بناتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹکراؤ چاہتے ہیں، آپ دوبارہ انتشار چلے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان گراؤنڈز پر ان پر اعتراض کیا گیا تھا. نیازی صاحب نے جوائن کر لیا، میں اگر ان کا کامنٹ مکمل کر لوں میں آپ کی جانب دوبارہ آتی ہوں. جی نیازی صاحب. ایک صوبے کی عوام نے یا اپنی کانسٹیچوئنسی کی عوام نے انہیں ایک ممبر پروونشل اسمبلی منتخب کیا، پھر 90 لوگوں نے جو پروونشل اسمبلی کے ممبران تھے انہوں نے چیف منسٹر منتخب کرنا تھا.
ہم کون ہوتے ہیں اس کی راہ میں رکاوٹ آنے والے؟ یہ اب گورنمنٹ انہوں نے اپنی چیف منسٹر بٹھائی ہے تو ہم کہیں کہ جی آپ نے کیوں بٹھائی ہے؟ سندھ والوں نے اپنے چیف منسٹر بٹھایا، ہم کہیں کہ جی اس کی باتیں اچھی نہیں ہیں، ہوں گی اچھی نہیں، اس کا عمل، اس کا وہ خود جواب دہ ہے اپنے صوبے کی عوام کو، پاکستان کی عوام کو۔ اگر کسی کو اچھا لگے گا تو بھی کتھارسس ہوگا، ڈیبیٹ ہوگی، کسی کو برا لگے گا تو بھی کتھارسس ہوگا، اس کا تو پھر الیکشن جو ہے وہ پروسیس ہے۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بدقسمتی ہے کہ ہر بات کو نیگیٹو نہ لیں، خدا کے لیے آپ آگے کی طرف بڑھیں اور پولیٹیکل ڈیبیٹ سٹارٹ ہو۔ جب خود کہتے ہیں کہ جی یہ بات چیت نہیں کر سکتے، جب تک پاکستان کے اندر پولیٹیکل ڈیبیٹ سٹارٹ نہیں ہوگی، راستہ نہیں دیا جائے گا، معاملات آگے کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ ابھی آپ اکانومی کو دیکھ لیں، اکانومی کیوں نہیں ایک جگہ سٹک ہو گئی ہے؟ جب ہم گئے تھے تو مفتاح اسماعیل نے جو 2022 کا جو بجٹ پیش کیا تھا، ہمارے فگرز جو تھے اس نے خود بتائے کہ جی بالکل 6% پہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھا۔ جب 2023 آیا تو وہی جو ہے وہ کم ہو کے تقریباً 2% پہ آ گیا، اور ابھی تک جو ہے وہ 2.5 چل رہا ہے، 2 چل رہا ہے۔ مطلب اکانومی ایسے ہی، میں غلط تو نہیں کہہ رہا۔ اچھا آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جی 12.5 کا، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے 12.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ خطہ غربت سے نیچے چلے گئے، یعنی کہ ایک وقت کے کھانے سے نیچے چلے گئے۔ اس پہ آپ بات نہیں کر رہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں 2.5 کروڑ لوگ جو ہے وہ اپنی جابز کھو چکے ہیں، اس پہ بات کریں۔ انڈسٹری بند ہوگی، سب سے بڑے یہ غلامت والے میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے، آئی ایم شیور کہ آپ میری بات سے اتفاق کریں گے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ بہت اس چیز کو لے کر اور معاملات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ اس پر بات سر آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ یہ بات آپ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اپوزیشن آپ ہیں، اپوزیشن کا کام ہوتا ہے گورنمنٹ کو اپنے ٹوز پہ رکھنا، لیکن میں نے یہ گزارش آپ سے پہلے سیگمنٹ میں بھی کی سر کہ آپ لوگ پورا دن عمران خان سے ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ پی ٹی آئی کی پالیٹکس کم سے کم مجھے تو نظر نہیں آ رہی، اگر کوئی ہے تو پلیز ضرور بتائیں۔ ہم اصل میں دیکھیں آپ تو چلو کچھ نہ کچھ اٹھا لیتی ہیں چیزیں، میڈیا خود جو ہے وہ پہلے تو جب ہماری گورنمنٹ تھی تو وہ مائک لے کے بازاروں میں گھوم رہی تھی، اب پتہ نہیں وہ مائک ہی غائب ہو گیا، کدھر جائیں ہم؟ نہیں سر جاتے ہیں، آج کل بھی جاتے ہیں، آپ کی نظر سے گزرے نہیں، میں کچھ دکھا دوں کہ آپ کو پروگرام، نہیں کب جاتے؟ ابھی سپٹمبر کی میں وہ بات کر رہا تھا، سپٹمبر کے سروے جو آ رہے تھے اکانومی کے، اس میں 7% آپ کی مہنگائی بڑھی ہے۔ لوگوں کے پاس تو دیکھیں اس وقت ایک وقت کے کھانے کا نہیں ہے، زہر کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ اچھا لوگ جاب لیس ہو گئے ہیں، وہ جو دعوے ہیں روزانہ کے جی آپ کے ہماری سفارتی تعلقات اتنے بہتر ہو گئے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ، ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کتنی آئی ہے؟ چلے اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ نے سفارتی تعلقات کی بات کی ہے، تھوڑا سا علی صاحب سے اس پر بھی کامنٹ لینا چاہتی ہوں کہ سر افغانستان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ تو کمپلیکیٹ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ جو سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، کے پی کے جو اس کے اندر افیکٹڈ ہے، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں، جو پرانے چیف منسٹر ہیں کے پی کے سر وہ مسلسل کہتے رہے آپ لوگوں کو کہ بات چیت کریں، افغانستان کو انگیج کریں، آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا آپ لوگوں سے کہ اب بات اس نہج پر پہنچ آئی ہے کہ پہلے ایک تو یہ کہ اوپن ایکشن ہوا دونوں ممالک کا آپس میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جو بارڈر ہے وہ گرم ہوا، اب بھی سر جو بات چیت کی کوشش ہو رہی ہے، اب وہ دونوں ہی جو پارٹیز ہیں وہ ایک اپر ہینڈ سے آ رہی ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی وے آؤٹ نہیں نکل رہا ان مذاکرات کا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا سا ٹرین مس کر دی ہم نے، ہمیں پہلے انگیج کرنا چاہیے تھا، گنڈا پور صاحب کی ایڈوائس کو لینا چاہیے تھا؟ دیکھیں یشفین، پہلی بات تو یہ ہے کہ امجد خان بھائی ہیں، شریف آدمی ہیں، ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں اور ان کا اپنا ایک پوائنٹ ہے، لیکن اگر ان کی پارٹی اور ان کی لیڈرشپ کی بات کی جائے تو بالکل مختلف ہے۔ دیکھیں یہاں پر پاکستان کا نام آئے گا نا، پاکستان کے مخالف انڈیا کھڑا ہوگا تو یہ انڈیا کے حق میں بات کریں گے، پاکستان کے مخالف افغانستان کھڑا ہوگا یہ افغانستان کی بات کریں گے، پاکستان کے خلاف انڈیا کا میڈیا ہوگا یہ اس کی بات کریں گے۔ تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی پارٹی کا حق میں تو آپ لوگوں نے خود اپریشیٹ کیا کہ ان لوگوں نے اس بات کے اوپر ساتھ دیا حکومت کا۔ دوسری بات میری سن لیں، اگر جو لوگ ہماری افواج کے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، جو لوگ ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں، جو لوگ ہم سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ بات چیت کے لیے وہ کب تیار ہوئے؟ اس بات چیت کے لیے تب تیار ہوئے جب ہم نے ان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، جب ہم نے ان کو ان کے گھر کے اندر گھس کر جس کا ہم سب سے کام کر رہے تھے
جہاں سے وہ روز آ کر ہمارے اوپر دہشت گردی کے حملے کرتے تھے، ہماری چوکیوں پر حملے کر رہے تھے، ہمارے جوانوں کو، ہمارے آفیسرز کو، ہمارے ایک ایک دن میں 20 25 لوگوں کو شہید کیا۔ لیکن سر آپ کی بالکل میں بات اتفاق کرتی ہوں، لیکن آپ نے جو بات ابھی کہی ہے سر سہیل آفریدی صاحب نے تو حکومت کی گزارش سن لے، افغان مہاجرین پر جو پالیسی ہے اس کو بھی انڈورس کیا، فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کیا، اور افغانستان کے معاملے پر ریاست کے پیچھے کھڑے ہیں، یہ بات بھی انہوں نے اعلان کہی ہے سر۔ تو یہ کہنا کہ وہ افغانستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے بیان دیا کہ جو میرا لیڈر کہے گا میں وہ کروں گا، اور میں کسی صورت میں بھی آپریشن نہیں ہونے دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دہشت گردوں کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں یا آپریشن نہ کرنے کا مطلب یہی ہے نا کہ دہشت گردوں کو کچھ نہ کہے، دہشت گردوں کو تحفظ دے۔ پاکستان کی حکومت کی، ریاست کی نے یہ فیصلہ کر چکے ہیں، جو لوگ پاکستان کی سلامتی کے اوپر حملہ کریں گے، جو پاکستان میں امن کو تباہ کریں گے، جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کریں گے، ان کے لیے زیرو ٹالرنس ہے۔ امن جرگہ انہوں نے کنڈکٹ کیا ہے، اور وہ جو بات کریں وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر آپریشن ہونا ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کا اوپینین اپنے ساتھ لینا چاہیے، وہاں کے لوگوں کو آن بورڈ ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے یہ تو مناسب مطالبہ ہے۔ ہاں اگر کوئی آؤٹ رائٹ ایکشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، ڈینائی کرتا ہے، تو پھر تو آپ کی بات میں مان سکتی ہوں، آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن میرا سوال پھر وہیں آ جاتا ہے کہ آپ لوگ انگیج کیوں نہیں کر رہے؟ آپ لوگ انگیج کریں تو پتہ لگے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بات یہ ہے انگیج، یہ نہیں ہے کہ انگیج ہم نہیں کرتے، ہماری طرف سے ڈیلیگیشن بھی وہاں پر گئے۔ انگیج یہ کہ وہ آپ سے بات کرنا ہی نہیں چاہے، وہ انڈیا کی گود میں بیٹھے ہیں، فرینکلی اسپیکنگ، ٹھیک ہے، وہ وہاں کی بات سنتے ہیں۔ اب جب آپ نے حملہ کیا تو آپ نے دیکھا کہ قطر میں مذاکرات ہوئے، جب آپ نے ان کا اینٹ کے جواب پتھر سے دیے، تب جب آپ نے بارڈر بند کیا تب وہ آپ کے ساتھ بات چیت۔ ابھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ خطرات ختم ہو گئے ہیں یا وہ کسی بات کے اوپر کوئی فائنل ہو جائے گا، اللہ کرے۔ ہم پاکستان ایک پرامن ملک ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ اچھا، یہ آپ کا ویسے بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، یہ آپ جو بات کریں بڑی ویلڈ بات ہے۔ میں تھوڑا سا اسی پہ نیائی صاحب سے کامنٹ لے لوں کہ سر یہ بات تو جو ابھی علی صاحب کر رہے ہیں اس سے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اگر انسان سے کبھی کوئی چیز غلط یا مس کیلکولیٹ ہو جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف رہا کہ افغانستان سے بات چیت کریں، اس کو انگیج کریں، آپ کو نہیں لگتا کہ افغانستان نے سر ثابت کر دیا ہے کہ وہ بات چیت کے قابل نہیں ہے، وہ بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں؟ ابھی بھی ان کا یہ کہنا کہ ہم ٹی ٹی پی کو بارڈر ایریا سے دور لے جا کے کہیں اور آباد کر دیتے ہیں، سر یہ تو اٹ گوز آن ٹو شو کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے لیے تھریٹ ہے اس کو ہم کہیں اور لے جاتے ہیں، اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ آ کے آپ کو جو ہے دوبارہ آپ کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے زیادہ اچھا ری گروپ کریں گے۔ تو سر ثابت تو ہو گیا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی درست تھی، پھر صحیح کہہ رہے تھے۔ یشفین ایک بات یاد رکھو، پاکستان کی سوورنٹی ہو، انٹیگریٹی ہو، ڈیفینس ہو، یعنی پہلے دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ بات یہ ہے کہ آپ کا ایک پڑوسی ہے جس کو بدلا نہیں جا سکتا، آپ کی 2800-2600 کلومیٹر ایک لائن ہے جس کو آپ انڈیا کے ساتھ بھی انگیج ہوں، آپ کی پیٹھ بھی ہے، آپ کے یہی فرنٹ لائنر تھے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ آپ محتاط طریقے کے ساتھ آگے چلیں، ہم ہر جگہ اپنے محاذ نہ کھول بیٹھیں کہ واپسی کے راستے نہ رہیں۔ جنگ تو الٹیمیٹ ہوتی ہے جس میں آپ کی واپسی نہیں ہوتی، یا آپ نے اس ہمسائے کے ساتھ پھر جو ہے وہ نہیں بیٹھنا ہوتا۔ ہم سکتے ہیں کہ اسلامی ملک ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے قبائل ساتھ ہیں، سر یہ جو حالیہ ایکسچینج ہوا ہے اس کے بعد بھی آپ اپنے اس موقف پر قائم ہیں؟ نہیں، میں نے پہلے کہا، آپ پورا میرا لفظ سنیں کہ پاکستان کی سوورنٹی ہو، انٹیگریٹی ہو، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو یا دفاع ہو، تو سر آ گئی ہے نا بات۔ نہیں، میں انڈرسٹینڈ صرف کرنا چاہ رہی ہوں، اس لیے آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں کہ سر سوورنٹی پہ تو بات آ گئی ہے نا، وہ کھل کر آ گئے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، ان کا کیا آؤٹ لک ہے ہمارے بارے میں، انہوں نے بتا دیا ہے۔ وہ دیکھیں ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں نا، ہوپ فار دی بیسٹ، ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے۔ سر مذاکرات کہاں جا رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، ان کو ہم اٹھا کے کہیں اور آباد کر دیتے ہیں آپ کے بارڈر ایریا سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو پاکستان بھی جو ہے اس کے مطابق چلے گا۔ تو چلیں، پاکستان نے یہ تو نہیں کہا نا کہ ہمارے کو ہاتھ باندھ جائے۔ نہیں تو آئی ریلی ہوپ اینڈ پرے کہ آپ کے نئے چیف منسٹر جو ہیں اس بات کو ان سو مینی ورڈز کہہ دیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ الائنڈ ہے اسٹیٹ پالیسی کے ساتھ۔ میری بات سنیں نا، ہمارے جو چیف منسٹر ہیں امن جرگہ کے اندر وہی بات آ جاتی ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ آپ نے میرے، چونکہ آپ بات کر رہی تھی اور اس کو خود نگیٹ کر رہی تھی، آپ کہ بتا رہی تھی کہ چیف منسٹر نے کیا کہا ہے۔ چیف منسٹر نے کہا ہے کہ ہم
کسی صورت میں بھی دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے. ہاں کولیٹرل ڈیمیج سے بچنے کے لیے جو کے پی کی عوام ہے, اپنے قبائل کی عوام ہے, پبلک ریپس ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک چیز طے کر لی جائے جہاں نقصان کم سے کم ہو تاکہ اس جنگ کو جیتا جا سکے. چلیں, یہ تو جو ابھی آپ بات کریں فنڈامنٹلی علی گوہر بلوچ صاحب آپ دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں. میرے پروگرام میں تو کم سے کم مجھے کنسنسس نظر آ رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو کیوں اپنے اپنے فرنٹس کے اوپر جب آپ بیٹھتے ہیں کنسنسس نظر نہیں آتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ گڈ اچھا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اگر جو نیائی صاحب بات کر رہے ہیں یہی پالیسی ہے پارٹی کی بھی؟ تو نہیں, میں تو آپ کو پہلے کہا ہے جو امجد خان بات کر رہے ہیں اس کے بالکل برعکس ان کی پارٹی کی اور ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کا موقف ہے. آپ دیکھیں کہ جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تو جو نیریٹو انڈیا کا الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا بنا رہا تھا, وہی چند جو ادھر پی ٹی آئی کے ولاگر تھے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کس طرح سے واہ کیا پلاننگ کی ہے دہشت گردوں نے, کس طرح سے ادھر ادھر کھڑے تھے, یہ کمزوری تھی, وہ تھا, وہ آپ نے باتیں سنی, وہ پورے پاکستان نے سنی. اس کے بعد ایک نہیں کہی, آپ دیکھ لیں کہ آپ بانی پی ٹی آئی کی جتنی ٹویٹس ہیں ہر ٹویٹ میں یہ ہے کہ بالکل آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے, ہمیں آپریشن نامنظور ہے, ہم نہیں کرنے. اس کا مطلب ہے جو آپ کے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں, جو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرائمرلی پارٹی پالیسی ہے وہ الائن نہیں کرتی. اس بات میں مجھے سر ایک بریک لینی ہے اس لیے آپ کو انٹرپٹ کری ہوئی ہے. یہاں پر ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ رہے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. آج کے پروگرام میں جو افغانستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں یا جو معاملات ہیں ان کو لے کر جو ڈسکشن ہوئی اس سے یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی چاہتی ہے کہ ایک نیریٹو بلڈنگ جو ہوتی ہے علاقے کے اندر پہلے اس پہ کام کیا جائے, جبکہ وفاقی حکومت جو کچھ اس وقت افغانستان کر رہا ہے بیسڈ آن دیٹ یہ سمجھتی ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ ایک اوپن ایکشن یا پھر ٹیررسٹ جو یہاں پہ سینکچریز ہیں ان کے لیے اور کوئی سلوشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک پراپر ملٹری آپریشن جو ہے وہ کیا جائے. اور جو مذاکرات ابھی استنبول میں ہو رہے ہیں اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ وفاقی حکومت یا ریاست کا جو موقف ہے وہ بالکل درست ہے, اور آپریشن ہی یہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے دہشت گردی کا, ہمارے لیے وہی اس کا ایک حل یا جواب ہے. باقی میرا خیال ہے کہ پارٹی لیول کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو بھی اپنے اس موقف کو اب ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے گیون وٹ ایور از ہیپننگ ویز اوی افغانستان. باقی جو مہمان شرکا میرے ساتھ موجود تھے علی گوہر بلوچ صاحب اور امجد خان نیائی صاحب کے ہم شکر گزار ہیں. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.